बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और सियासी बैठक में मेरे साथ हैं अदील राजा साहब और अलीना शिगरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आप बहुत अच्छे लग रहे थे, इसको बटरिंग नहीं समझना, आज वाकई मुझे लगता है कि तैयारी से आए हैं सियासी बैठक के लिए आप दोनों। दूसरी भी तारीफ की है। हाँ, शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है। और शुरू कर लेते हैं वीला, क्योंकि अदील राजा साहब का गुस्से में मूड है, थोड़ा सा नीचे पर आ जाएगा। और उसके बाद एक तो सुहेल अफरीदी साहब के जनाब सितारी शायद गर्दश में आए हुए हैं। एक तरफ बजट नहीं पेश किया जा रहा और असम्बली का सेशन जो है वो बार बार कॉल ऑफ किया जा रहा है कि बाद में बुला लेंगे। डर किसका है वो जानने की कोशिश करेंगे। अडयाला पर कल फिर धरने की डेट है, देखते हैं कौन कौन आता है, क्योंकि नाराज ग्रुप जो है उसने तो ये कहा था कि रिहाई के लिए सुहेल अफरीदी साहब नहीं निकल रहे, उनको कंटेनर हमें दे देना चाहिए। अब देखते हैं कितने हजार लोग, कल ये 5, 6, 7, 8 या 20 जितने लोग हैं वो लेके आते हैं। दूसरी जानब मौलाना फजलुर रहमान आज फिर इमरान खान के हक में बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि हुकूमत उनसे नाराज दिखाई दे रही थी, वो सियासत कर रहे थे, या वाकई इस वक्त जो मैदान खाली किया गया है उस पर उनको एतराज़ है कि आपने पूरी की पूरी अपोजिशन को दीवार में चुन दिया। फैसल वावडा साहब मुल्क में वापस आए हैं और आते ही इस हुकूमत को उन्होंने गिदड़ का वो दिन जब शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल साहब की तारीफें कर रहे हैं कि हमने बैन अल-अक़वामी महाज पर वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके लिए या सादिक ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि हमारी क़यादत को जनाब नोबल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। और दूसरी जानब फैसल वावडा साहब ने काफ़ी दिनों बाद आज मरियम नवाज साहबा फिर स्क्रीनों पर नज़र आई हैं, उनकी वापसी हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको जो वज़ीर आला जो बनी है वो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं और बड़ी कैंपेन कर रही हैं। एतराज़ात किस चीज़ पे? अलीना, पहले सबसे आपसे, सुहेल अफरीदी साहब 2 कश्तियों के सिवार हैं, 2 धारी तलवार पर खड़े हैं, या फिर उनके लिए रास्ता आसान है लेकिन वो चुन नहीं पा रहे, एहतजाज या फिर बंद कमरों के फैसले? मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी साहब के लिए जाहिर है मुश्किल तो बड़ी है और चैलेंज बहुत बड़ा है। अल्टीमेटली अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो वो अलीमा खान साहिबा की वो वाली बात आपको याद होगी, उन्होंने ट्वीट करके कहा था जून जो है वो लास्ट विंडो है इन लोगों के लिए, चाहे वो प्रोटेस्ट करें या आप हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए। सो फार तो ना कोई हमें मौसर एहतजाज नजर आ रहा है, ना हुकूमत पे कोई प्रेशर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ केपी हाउस में मीटिंग्स करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इससे कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा। आप अपना शैडो बजट या वाइट पेपर कुछ भी कर लें, अनलेस एंड अनटिल के आप एक कोई मौसर किस्म का एहतजाज करें, आप जी एक प्रेशर क्रिएट करें, रोड ब्लॉक करें, उसके अलावा इस हुकूमत पे जो है वो कोई असर जो है किसी चीज का पता नहीं दिखाई दे रहा। और आपको पता है कि इनकी स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि आप बजट वाले दिन जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है इनके गले को आ जाती है। आप यानी कि कोई प्लानिंग ही नहीं हो पा रही है, कोई सोच विचार नहीं हो पा रही है कि आपको आना ना पड़े। तो लोगों में वो जो इनके हवाले से एक जो तासुर है कि ये करना नहीं चाहते, और फिर जब इनको इन्हीं की क़यादत जो है कटहरे में डाल रही है, चाहे वो बाहर से बैठी हुई क़यादत जो है वो पाकिस्तान वही मुज़म्मिल असलम साहब और दीगर जो है वो जो बरमला आके तरदीद कर रहे हैं, जबकि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के उस इजलास के बाद ये बात बिल्कुल आया है कि 4 सूबों ने रजामंदी का इजहार कर दिया है। तो फिर नेचुरली आपने लेकिन वो वादा भी तो वफा नहीं हुआ कि उनकी मुलाकात ही नहीं करवाई। उनकी मुलाकात मेरा नहीं ख्याल है कि होगी भी, क्योंकि जब इतनी ढिठाई के साथ हुकूमत खुफिया तरीके से 5वीं दफा, एंड इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द काइंड ऑफ कंडीशन इमरान खान माइट बी इन, और जो कि आप बिल्कुल बताना नहीं चाह रहे, आप ना फैमिली को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ना आप क़यादत को, ना उनकी जो जाती मौजूद है सामने किया है ना कि उनका तरदीद कर रहे हैं वो अपनी उस मुलाकात के भी हवाले से बैरिस्टर गौहर खान साहब। लेकिन इमरान खान साहब को लाया गया, ये तो कम से कम उन्होंने मान लिया कि हाँ लाया गया। हाँ, लेकिन इसका मतलब है कि सिर्फ राब्ता तो बैरिस्टर गौहर साहब से है। राब्ता बैरिस्टर गौहर साहब तो खैर उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, और लाइल्म तो जो है वो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी है। लेकिन देखिए अलमिया क्या है, हुकूमत शेयर एक वायलेशन नजर आ रही है कोर्ट ऑर्डर्स की, जेल मैनुअल की, कि आप एक कैदी को जो कि साबिक वजीर आजम एक मुल्क का, उसको आप खुफिया तरीके से आप जाती इसके अपने ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए, और फिर आप डिटाई के साथ टीवी टॉक शोज में हुकूमत जो है वो ये कहती हुई सुनाई दे कि जी इनकी एहलिया को पता था, एहलिया खुद कस्टडी में है, और आप कह रहे हैं कि जी इनकी एहलिया की यहाँ का खुद मसला है। अब बताएं, जो बजट पर अब सुहेल अफरीदी साहब फंसे हुए, और मुज़म्मिल असलम साहब ने अभी कुछ देर पहले ही गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये हमसे बजट जो सरप्लस मांग रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर मांग रहे हैं। इमरान खान रेड लाइन, इमरान खान एक वक्त पर आके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट,
اب نیشنل سیکیورٹی. کیا اس وقت سب سے بڑا ایشو ان کے لیے عمران خان سے ملاقات, علاج, رہائی نہیں ہونا چاہیے؟ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے کہ کس طرح کہ ہم چمچہ گیری زیادہ سے زیادہ کر لیں. تو پھر اعتراض درست ہے. اچھا میں اس پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاتا ہوں. ایک عمران خان ڈڈ ناٹ وانٹ مزمل اسلم ٹو بی دا منسٹر. اچھا, پہلی چوائس تھے ظفر جھگڑا, تیمور سلیم جھگڑا. تیمور سلیم جھگڑا, ٹھیک ہے. گنڈاپور صاحب نے اس وقت کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ میں میسج ڈالا تھا, انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے لیکن میں اس کو نہیں بنانا چاہتا. یہ انہوں نے عمران خان کو جا کے بھی کہا تھا کہ میں نے اس کو نہیں لگانا کیونکہ اس کی لگتی نہیں ہے. تیمور جھگڑا اس سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ جو باتیں کرتا تھا گنڈاپور کو سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مزمل اسلم ان کو دیا گیا. اب مزمل اسلم صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی میرے سامنے 2 بندے نکالے گئے, میں نے 2 بندوں کو دیکھا نکالتے ہوئے. اس ٹائم تو مزمل اسلم صاحب خود تھے ہی نہیں. مزمل اسلم صاحب کی داستان بھی بڑی دلچسپ. جی جی, مزمل صاحب عمران خان تک کیسے پہنچے آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ آپ کو پتا ہے؟ نہیں. مزمل اسلم صاحب کو ایک بندہ لے کے آیا اور وہ بندے نے لا کے فاروق حبیب نام کا ایک صاحب ہوتے تھے تحریک انصاف میں, ان تک پہنچایا کہ جی اسٹیٹ منسٹر یہ بڑا زبردست آدمی ہے, یہ جو بندہ ہے نا یہ والا جو مزمل اسلم اکانومی کا بڑا زبردست آدمی. جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے فاروق حبیب صاحب کو آرڈر تھا, انہوں نے کہا یس سر, وہ لے کے اس کو عمران خان تک پہنچے. اب آئی لائک مزمل اسلم, ویری نائس گائے, آئی ریئلی لائک ہم, بٹ دا پرابلم از کہ آپ سرپلس کا بجٹ کیوں دے رہے؟ قومی سلامتی کے نام پر آپ سے مانگا گیا ہے. پنجاب سے پچھلی بار قومی سلامتی کے نام پر نہیں مانگا گیا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. آپ مامے لگتے, سندھ نے نہیں دیا تھا, بلوچستان نے دیا, صرف آپ واحد مامے یہ تھے جو مامے بن کے قومی سلامتی کے مامے یہ تھے واحد. جی. اب انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں کہ گنڈاپور صاحب اور سہیل افریدی صاحب دونوں یہ تنگ ہے شہباز گل سے اور شہزاد اکبر سے. صحیح, ٹھیک, دونوں تنگ ہے. آج فیصل امین نے بھی شہزاد اکبر کو گالیوں والا ایک ٹویٹ بھیجا, کنجر بھی کہا ہے اس میں ٹویٹ میں. اور یہ جو مزمل صاحب ہے یہ بھی ہے. اب مزمل صاحب وہ واحد آدمی ہیں جن کا کبھی اڈیالہ جیل نہیں جاتے تھے, یہ جانے نہیں دیتے تھے نا, باہر کھڑے ہو جاتے تھے. پھر جب چینج ہونا تھا, چیف منسٹر چینج ہونا تھا, تو پھر اچانک سے عدالت میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا ہوا ہاں بسم اللہ جی, ہاں ملاقات کر لیں. ان کی ملاقات بھی ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں اس کو تو لازمی لگا لینا, باقی سب کو ہٹا دینا, یہ لگ بھی رہے. تو ساری باتیں سانو بھی پتہ ہے. ان سے ڈائریکٹ بات بھی کی تھی خان صاحب نے. جی جی, ہاں جی, ڈائریکٹ بات ہو گئی تھی. تو مزمل کیسا چل رہا ہے صوبے کے معاملات مالی نہیں, آئی نو. اور پھر مزمل صاحب جو ہیں وہ دوبارہ بن گئے تھے وزیر. صحیح, ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں کہ مزمل پاجی اس ٹائم کدھر تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی اور پہلی جو آرڈر آیا تھا, پہلا آرڈر آیا تھا, اس میں نام ڈلے تھے ای سی ایل میں, جس میں شہزاد اکبر تھا, شہباز گل تھا اور 2-3 اور بندے تھے. 5 نام تھے. اعظم خان تھا, اعظم سواتی تھا, اعظم سواتی نہیں, اعظم خان جو سیکرٹری تھے, پرنسپل سیکرٹری تھا. پہلا بندہ گرفتار جو وہ شہباز گل تھا. سب سے پہلے پہلے بندے جو عدالت جا کے پہنچے تھے ان میں 3 بندے تھے. ان میں ایک اعظم خان تھا, شہزاد اکبر تھا, شہباز گل تھا, پھر ایک وہ جن کا ڈیجیٹل کا لڑکا تھا جس کو چماٹے پڑی تھی, جو بعد میں غائب ہو گیا تحریک انصاف سے, اب ادھر ادھر بونگا بن کے پھرتا رہتا ہے. تو اس ٹائم مزمل پاجی کدھر سے؟ مزمل پاجی ہمیں سانو اینا بھی نہ 2/2 4 سے کھان, ٹھیک ہے, تھوڑا زمین پہ آ جان, کوئی نہیں ہے. لیکن مزمل صاحب میرے خیال سے ایک تو چارج شاید ان کو یہ بھی ملا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے, مطلب ان کو سکھانا ہے کام. سہیل آفریدی صاحب فرسٹ ٹائمر نا, اس کا گورننس کا کتنا تجربہ ہے؟ نہیں لیکن فائنینشیل امور نہیں, لیکن فائنینشیل امور وغیرہ سمجھ تو رہے تھے نا کافی مہینوں سے. تو یہ جھگڑا کیوں نہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کو اس چیز سے ایٹ پار لے کر آنا, لائن کرانا. پشاور میں آپ مان سکتی ہیں کہ تیمور جھگڑا ہار جائے, یہ چیز آپ تسلیم کرتی ہیں؟ آف کورس, مطلب اس پہ بہت بڑا سوال ہے. جھگڑا صاحب لیکن تسلیم کر چکے ہیں جب یہ بات اتنے سکون صاحب بیچارے بیٹھ گئے ہیں. وہ اینٹی کرپشن میں لے کے گئے اپنا کیس, لیکن وہاں بھی دیکھیں نا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ, اب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو وہ مزمل اسلم صاحب ہے جنہوں نے کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑا, جو پہلی اپنی نوکری کر رہے ہیں یہ کوئی پبلک اس میں ڈومین میں, وہ اب ایک چیف منسٹر کو ٹرین کریں گے, جبکہ اس کی پارٹی کے اسد کیسر, عاطف خان, اس طرح کے بے شمار, گنڈاپور خود اور پتہ نہیں کہڑے پرانے لوگ وہ ٹرین نہیں کر سکتے, مزمل اسلم صاحب کریں گے. ابھی ہم اور آپ بیٹھ کے مزمل اسلم کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ کامیاب ہے. نہیں, میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں, ڈسکس کر رہے ہیں. مزمل اسلم پہ تنقید جس پر ہوگی وہ بندہ کامیاب ہے. خبر کے پیچھے بھی کئی لنکس مجھے بڑی سٹوری مجھے پتہ ہے, مجھے بڑی ساری چیزیں پتہ ہے, ایسی بھی بات نہیں ہے.
اب وہ مزمل صاحب جو ہے نا وہ اصل میں فیشن ہے نا آج کل بیسیکلی. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پسند شہزاد اکبر اور وہ شہباز گل, تو ان کو باتیں کریں گے تو خبر بھی چلے گی, ٹی وی چینل پہ بریکنگ بھی چلے گی, سارے تصویر شہباز گل کی یوٹیوب پہ ڈسکشن ہو رہے ہیں. یوٹیوب پہ تو آزادی نا, پھر یوٹیوب پہ اگلے جب اڑا رہے جس ٹائم میزائل مار رہے شہباز گل, اور وہ مزمل اسلم سے برداشت نہیں ہونے, ان کو جواب بھی نہیں دیا. اب شہباز گل کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی باقی ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ نے سرپلس بجٹ نہیں دینا, آپ نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے لازمی, آپ کے ٹاسک مزمل, آپ سب کو سچ کریں, آپ کا ٹاسک ہے, اس پہ کیا کرے گا مزمل اسلم. اب وہ بیٹھ کے آج مینا خان افریدی بتا رہے تھے کہ جی کراچی سے اٹھ کے ایک بندہ آیا اور پشاور میں آ کے محنت کر رہا ہے. مینا خان افریدی نے ایک بھاشن دیا لوگوں کو مزمل اسلم کی کارکردگی کو, پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نہیں مجھے آپ سنیں ذرا, آپ کو پتہ چلے گا مزمل اسلم کتنا زبردست آدمی ہے, وہ تو بہترین آدمی پروفائل تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, مزمل اسلم کی مطلب آپ اس پہ تو نہیں کوئی وہ کر سکتے. ہاں بس, لیکن وہ ہے نا کہ سرپلس بجٹ نہ دے. عمران خان جو کہہ رہے ہیں یہی ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کرتے رہے نا, پچھلے سال بھی ٹائم ہے, پچھلے سال بھی دیا سے ملاقات لے سکتے ہیں. مزمل اسلم صاحب اگر ایسے ہی کام کرتے رہیں گے ان کو سینٹر بلا لے گا اپنے پاس. مزمل صاحب مجھے یہ بتا دیں, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سہیل افریدی کو, ایک تو چلو وہ خود تو نالائق ہو ہی سکتا ہے, ہم مان لیتے کہ وہ نالائق ہے, لیکن اس کو کس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں, اگر آپ نہیں بھی مانیں گے سینٹر کے ساتھ تو آپ کے پیسے کاٹ لیے جائیں گے؟ کال آ رہی ہے مزمل اسلم کی نہیں, اچھا عمران صاحب کی. چلے بعد میں سن لیجیے گا. دوسری جانب آج مولانا فضل الرحمان کو اچانک سے عمران خان کی یاد آئی ہے, اور وہ لمحہ جب بجٹ پر ڈسکشن ہو رہی ہے, وزیر اعظم صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ نیا سورج امن کا طلوع ہو چکا ہے, ہم دیکھیں دنیا کی جنگیں جو ہیں وہ ختم کرا رہے ہیں, اور ملک میں اس وقت پہ ایکسٹریم سیاسی عدم استحکام ہے. کشمیر کے حالات دیکھ لیجئے, جی بی کے حالات الیکشنز کے بعد دیکھ لیجئے, پنجاب میں حالات دیکھ لیجئے, بلوچستان اور کے پی کو تو آپ چھوڑ ہی دیجیے, اور جو سندھ میں تاریخی ترقی پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس کو بھی آپ سائڈ پہ کر دیجیے. ملک کے حالات کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا ہوا ہے, اس کو نکالیں. وہ نکل آیا تو پھر یہ تو سارے گھر بیٹھ جائیں گے. اچھا ویسے کوئی مولانا صاحب بھی معذرت کے ساتھ یہ عمران خان کی محبت میں اس قسم کا بیان نہیں دے رہے, بات نہیں کرتی اس قسم کا کوئی بیان نہیں, کیونکہ اگر مولانا صاحب کو واقعی میں اعتراض ہوتا کہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے, پارلیمنٹ جعلی سے لے کر ہر چیزیں اسی پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہے, اسی 26ویں آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم میں تو ان کے بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. سو اس طرح کی چیزوں پہ مولانا صاحب پارٹ اینڈ پارسل ہے. مولانا صاحب جو ہے, آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جب کچھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ بطور ٹول استعمال کیا جا رہا ہے. عمران صاحب کو اپنی سیاست کے لیے یہ سب استعمال کریں گے, جہاں پر بلاول کچھ منوانا چاہیں گے تو وہ زور ڈالنے کے لیے وہ اسی طرح کا تانا دیں گے. بلاول نے اگلے دن تانا کیا دیا تھا نون لیگ کو کہ آپ لاہور میں جیسی آپ نے حکومت بنائی ہے, جس طرح سے آپ نے الیکشن جیتا ہے, آپ اسی طرح سے گلگت بلتستان میں کرنا چاہتے ہیں. رانا احسان نے بالکل, رانا احسان افضل صاحب نے میرے پروگرام میں اسی بات پہ کہا کہ اگر بلاول صاحب, اچھا پھر تو اسی سسٹم کے تحت آپ نے سارے آئینی عہدے رکھے ہوئے, اگر ہم جعلی ہیں تو آپ بھی جعلی ہیں. رانا احسان افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جعلی ہیں تو آپ بھی جعلی ہیں. اب آپ سنیں, یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہر کوئی عمران خان کا نام استعمال کر رہا ہے ٹو نیگوشیٹ بیٹر ود دی اسٹیبلشمنٹ, کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی, ہمیں اگر نہیں سنا تو پھر عمران خان کا ہم ساتھ دینے لگیں گے, یا عمران خان کے بارے میں بلاول کی بھی بات میں جب لاہور کی آپ الیکشن جیتنے کی بات کریں تو آپ مریم اور نون لیگ کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سیٹ نہیں جیتی ہوئی ہے. 2-3 دن پہلے یہ 12 تاریخ کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جیسے لاہور کی حکومت آپ نے بتائی, اور خواجہ صاحب نے کہا تھا جیسے آپ کراچی کے میئر بنے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے کہ مولانا صاحب بھی صرف نیگوشیٹ کرنے کے لیے, ایک بیٹر ڈیل کے لیے کہ مولانا صاحب کو کچھ ملے, وہ عمران خان کی. ورنہ اس کیا مولانا صاحب کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جی پبلک پریشر, یہ اسٹریٹ پاور جو ہے مولانا صاحب کا بھی ٹھیک ٹھاک ہے, اپنے مدرسوں کے اگر وہ بچے نیگے نکل جائیں تو کیا وہ مزاحمت نہیں کر سکتے ہیں, کیا وہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے اسی پارلیمنٹ, اسی قانون سازی کے تحت, اسی عوام کے حقوق کے لیے؟ سپریم کورٹ کے باہر آ کے جو کچھ چیف جسٹس کو کہا گیا تھا, آج انہوں نے کنٹینر بھی ویسے شباشی صاحب کو یاد ہے. جی سو مولانا صاحب کا میرا خیال سے سیاست سے آگے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ عمران خان کا صرف نام استعمال کیا جا رہا ہے. اگر واقعی میں صحیح معنوں میں عوام کا اتنا حق وہ ہو, احساس ہو, درد ہو, اب بجٹ کے حوالے سے کہ جی وہ بجٹ جو ہے وہ کیا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اگر عوامی فائدے میں بھی نہیں, وہ ایمل ولی صاحب بھی آج بڑا کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بتا دیں پاکستان کا بجٹ ہے, IMF کا بجٹ ہے, پیجز صرف آگے پیچھے کر دیے, یہ وہ کر کے ہم آپ کوئی نہیں
नहीं देखेंगे हम ये सड़कों पे निकले अवाम के एहतजाज के हक के مولانا लिए. کیا اپنی رگیں کاٹ لیں, بجٹ ٹھیک نہیں ہے, حکومت بات نہیں مان رہی. چوہدری صاحب مولانا صاحب وہ بھی دونوں سائڈ وکٹ کے دونوں طرف. مولانا صاحب کی اب ضرورت نہیں رہی, مولانا صاحب کے اب دکھ ہیں, جیسے لینا کہہ رہی وہ بیچارے دل کے پھپولے سائڈ پہ ہو کے پھاڑ لیتے, لیکن بات مولانا نے ٹھیک کی ہے. اف یو وانٹ, میں اس کو ایک اور اینگل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے نا مولانا صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی. وہ یہ سارے ایک دوسرے کو عمران خان دکھا کے ڈراتے ہیں نا, میں وہی کہہ رہی ہوں نا, دیکھو شیر آ جائے گا. عمران خان میں کروں اس کے اسپیچ وہ اس میں چیز ایک جو نظر آتی شیر آ جائے گا, شیر آ وہ جائے بڑی گا. انٹرسٹنگ ہے کہ جی آپ نے 2 جنگیں بچا لی, ایک جنگ جیت کے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا تباہیاں مچا دی, آپ نے سیٹیں چوری کر لی, آپ نے 2/3 میجورٹی بنا لی اپنی. اس کے باوجود اگر صرف ایک بندے کے ذکر سے آپ کی حکومت گر جاتی ہے تو پھٹے ہی ہوا پھر. عمران خان نے بھی کہا تھا جس دن میں باہر آئی یہ حکومت خود گر جائے گی. اب آئیں, مریم صاحبہ آج واپس آئی ہے, ٹھیک ہے, سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک ود خون آن ہر ہینڈز. جی, جو ویڈیو جاری کی گئی وہ آپ نے دیکھا کہ سب کو کتنا میک اپ تھوپ دیا تھا, اور وہ اتنا فلٹر لگایا پنک کر دیا سارا, سب کو, ہر بندہ پنک ہو گیا. اور دوسری جانب آپ کو پتا فیصل واڈا صاحب پہلے سے ریکارڈ کی بھی ہو سکتی ہے, پہلے سے ریکارڈ ہوتی ہے کیا بات نہیں, یہ آج کے دن کی نہیں لگ رہی. اچھا یہ خبر اندازہ ہے, اندازہ پہ ٹھیک ہے. سہیل بڑائی صاحب فیصل بابڈا صاحب کافی دنوں بعد انہوں نے چکر پاکستان کا لگایا اور حامد میر صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے. اب خبر سنیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننا چاہتی ہے. ایک ہی خاتون وزیر اعلیٰ ظاہر مریم نواز صاحبہ. ایک صوبے کے پرانے وزیر اعلیٰ کو ہٹا کر ایک اور بندہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. گنڈا پور صاحب میرے ذہن میں آتے ہیں, آپ کے ذہن میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کون, مراد علی شاہ کو ہٹا کر شرجیل میمن اپنے آپ کو یہ تو پرانی چل رہی ہے. ہاں جی, یہی ہے. ان سب کے کرپشن کے سکینڈلز آنے ہیں, ان کی ذاتی سکینڈلز بھی آنے ہیں اور انٹرنیشنل سکینڈلز بھی آنے ہیں. یہ کیا کہانی ہے یار؟ واڈا صاحب کو ویسے واڈے کو سیریس انہوں نے آج بھائی شباشی صاحب کی حکومت کو گیدڑ کو مت کہا. فٹے منہ یار, یہ واوڈا صاحب مختصر اور جامع. واوڈا صاحب تو ٹائم میں غیر سرکاری ترجمان اسٹیبلشمنٹ کے کیا. ہاں تو بس پھر یہ ان کو ان کی اوقات دکھا رہے بہترین ہے. وہ جس نمائندگی کرتے ہیں وہ واوڈا صاحب کا سارا یقین اور عقیدہ اور سارا قبلہ جو ہے وہ اسی جانے پہ, باقی سارے جو ہے وہ, اور معذرت کے ساتھ مطلب واوڈا صاحب اپنے آپ کو بھی پھر ادھر ہی پلیس کرتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون بھی اگلی وزیر اعظم کے طور پر مریم نواز کو پچ کر پروفائلنگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سکینڈلز جوڑنا. عوامی جب کسی بھی ایک وہ اسٹیج اجتماع وغیرہ میں جب وہ ساتھ ہوتی ہے فلڈز کے وکٹمز کے پاس, تو ان کو باقاعدہ یہ اسکرپٹ پڑھائی جاتی ہے کہ وہ غلطی سے بھی ان کو وزیر اعظم کے نعرے لگے تھے ان کے, وزیر اعظم. تو مریم نواز کے سکینڈلز کون سے, ستھرا پنجاب, ایک تو نہیں, ایک تو ٹی ایل پی, ہم کیا ٹائم اینڈ اگین بات کر رہے ہیں, سی سی ڈی, ٹی ایل پی, یہ سارے کارڈز ہیں جو کہ اب اگلوں کے ہاتھ میں, جو آپ نے جو کچھ کیا ہے جس کے لیے گواہی بھی ہوگی. سی سی ڈی کا ویسے آپ دیکھ لو نا, انہوں نے کتنے لوگ مارے, جس طرح سے ابھی جو ریسنٹ بچی کی رپورٹ نہیں ہے 700 سے اوپر بندہ انہوں نے مارا. لیکن ابھی دیکھو میں انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتا دوں, 700 پیپل they have killed. ٹھیک ہے, انہوں نے نارمل کر دیا تھا کہ کسی بندے نے وہ کہ لڑکی کو چھیڑا تو نیفے میں پستول چل گئے, نارمل کر دیا انہوں نے. اس کے بعد ہاتھ توڑ دو, انگلی توڑ دو, نارملائز کیا. یہ جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہے, کرمنل مائنڈیڈ آدمی ہے. ٹھیک ہے, اب آج آپ کو پتا ہے پریس کانفرنس کی ہے سی سی ڈی نے, ان کے ترجمان نے کہ معافیا مانگی, ہم معافی چاہتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی, ہم معافی چاہتے ہیں. کیوں؟ آسٹریلیا, کیونکہ آسٹریلین وہ بچی جو تھی نا, وہ ہانیہ بیچاری چھوٹی سی, وہ آسٹریلین نیشنل معصوم بچی انہوں نے ماری ظالموں نے. پاکستانی کی تو ویلیو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ پہلے کتنے لوگ مار چکے ہیں اسی طریقے سے. میں میرے لیے سیدھی سی بات ہے, بغیر کیس چلے, بغیر مقدمہ ہوئے, بغیر سزا سنائی, جو بندے مارے سارے انہوں نے کام کے لیے نا حق قتل کیے معصوم لوگ, کوئی بھی ایک بندہ بھی ثابت شدہ نہیں تھا. 5 جوان, ٹھیک ہے, انہوں نے چھٹے مارے, یہ بیٹھ کے بدماشی. یہ سہیل ظفر چٹھا جو ماضی میں کرپشن کے مقدمات بھگت رہا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف گجرات میں مقدمہ, جی 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 جی, اور بھاگ گئے تھے, امریکہ بھاگ گیا تھا. پھر وہاں سے اپنے ٹینڈ ہوئی ہوئی تصویریں بھیجتا تھا کہ جی میرے دماغ میں ٹیومر ہو رہا ہے, میں اس کا علاج کروا رہا ہوں. یہاں پر مفرور تھے یہ صاحب, آپ کو ان کی ہسٹری نہیں پتا شاید, انہوں نے کتنا مال بنایا تھا. پھر یہ کسی کو اپنی سی وی پیش کر کے آگے کہ ہاں جی میں بندے مارنے کے لیے میں بہترین ہوں, میں ماروں گا. پھر ان کو لے کے آیا گیا, بندے مارو, ٹھیک لگے رہو. ایک اور نیا عابد باکسر جو صاحب, یہ عابد باکسر کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا, وہ بہت برا. تو گئی یہ آج کل جو جس طرح نا وہ جو اس کا دادا ہے ہانیہ کا, وہ کہہ رہے جی 2-3 سال کوئی بھی بندہ پاکستان نہ آئے, ان کے ٹائم ختم ہو جائے. ان کے دیکھو نا ویلیو چیک کرو کہ آسٹریلین پی ایم خود اس ایشو پر آ کے اس نے کہا کہ بتائیں جی ذرا
ہمارا بندہ آپ نے کیسے مارا ہے, گولیاں کیسے ماری ہیں. یار کوئی ظلم کی انتہا ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, نوئنگلی ایک کرپٹ ایسے مجرم آدمی کو CCD کا سربراہ بنانا جو خون سے ہاتھ رنگے, یہ مریم نواز کے رنگے, برا مت بنائیے گا. اور ساتھ ایک واحد آدمی پورے پاکستان میں ایک سیاستدان ہے, فواد چودھری, جو اس پہ بولتا رہ گیا غلط کر رہے ہو, باقی خوش ہوتے رہے, اس کے پستول چلا دو, یہ کر دو, یہ وہ کر ایکچولی دو. سمجھتے تھے کہ جیسے وہ 8 فروری کے الیکشنز کروا کے ریکارڈ سارا ختم ہو جائے گا, وہ یوزرپرس کو چھوٹ مل جائے گی, قانون سازی کر لو, یورپی یونین جو ہے وہ اپنی رپورٹ کبھی پبلک نہیں کرے گی, دبا دے گی, کبھی اس پہ بات نہیں ہوگی. تو جو بات کرے گا اس کو ٹی وی اسکرین سے ہٹا دو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈھونس سے اپنے تمام قوانین اور تمام اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ امپوز کرے اور لوگوں کو اس طرح سے مارے. سو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ عرصے تک یہ چیزیں ان کی چل سکتی ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جب سسٹم کو تباہ کرنا ہو تو نااہل لوگوں کو سسٹم چلانے کے لیے لگا دو, اور جب سسٹم چلانا ہو ایسے زبردستی تو پھر ظلم جو ہے اس کو عروج پر لے جاؤ. مجھے علینا شگری صاحبہ اور عدیل راجہ صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.